बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, जो अमेरिका में अपने फ़राइज़ इंजाम दे चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। जो ईरान का हमला हुआ उसके बाद जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान जो है हमले का जवाब का हक महफूज रखता है और सफ़ीर वापस हुए हैं। 2019 से इन तंजीमों के बारे में बातचीत भी चलती रही। इमरान खान साहब की भी एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें बाकायदा तौर पर एडमिट किया गया कि इस तरह के मामलात हैं। ये बहुत बड़ा मामला था। कौम हैरान थी कि गैस पाइपलाइन के मंसूबे, तिजारत, बरादराना ताल्लुकात, और फिर अचानक ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तफसील मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में बताई थी, जिस तरह कुछ मामलात ईरान में 11 फौजियों के उनके जो हलाकत के मामला हुआ। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात है कि 15 मिनट पहले इस हमले से निगरान वजीर आजम जो अनवारुल्लाह काकड़, उनकी मुलाकात ईरानी जो वजीर खारजा उनसे भी हुई और पेशगी इतला नहीं दी गई। सारे मीडियम चैनल्स खुले हुए थे हालांकि। और इसके साथ साथ जो माजी में हम देखें तो एबटाबाद, सलाला और ऑपरेशन रेमंड डेविस का मामला हुआ। पाकिस्तान में 410 ड्रोन हमले तक हुए अमेरिका की तरफ से। और फिर 2019 में इमरान खान की हुकूमत के दौर में बालाकोट का हमला हुआ, आपको याद होगा, जिसपे पाकिस्तान ने रिटेलिएट फौरन रिस्पॉन्ड भी किया था। और अब जो इलेक्शन का वक्त है, 21 दिन सिर्फ रह गए, इलेक्शन बिल्कुल करीब है। और क्या ये मामला मनसूखी की तरफ जा सकता है? ये तमाम चीज़ें एजाज चौधरी साहब के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर ज्वाइन किया। सबसे पहले जो अभी हमला हुआ, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे बरादराना ताल्लुकात थे, एक दहाइयों से एक मामला था, अचानक पहली दफ़ा 76 साल में इतना बड़ा मामला हुआ। अब आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल में क्या रिस्पॉन्स हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वही है जो उसने दिया, क्योंकि हमारे लिए ये बाइस ताज्जुब भी है और बाइस तशवीश भी कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से इस किस्म का वाकया पेश आ जाए। बॉर्डर के ऊपर मसाइल थे, बड़े अरसे से हैं। कुछ ये तंजीमें काम कर रही हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से, कुछ ईरान की तरफ से। तो बॉर्डर पे मसाइल रहे हैं और इनके आपस में बातचीत भी रहती है। लेकिन आप पंजगुर में आके एक मिसाइल और ड्रोन से करेंगे तो ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी आपने क्रॉस की है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ब्रीच की है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा पुरजोर एहतजाज जो किया गया वो बजा है। मेरे ख्याल में वो ठीक है। बल्कि पाकिस्तान ने एक किस्म का तहम्मुल और जब्त का मुजाहरा किया है कि उसने एकदम से इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहा है कि ताकि मामले को सुलझाया जा सके। जी। जी। अच्छा सर, इसके साथ साथ अभी चीन की भी एंट्री, दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसे इकदाम ना करें कि जिससे ये मामला बढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान के तो ताल्लुकात इस लेवल पे थे कि इन्हें थर्ड पार्टी या एक नेगोशिएटर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि चीन इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? दोनों को उनके मसाइल जो भी बन चुके हैं देखिए, या बन चीन ने जाएंगे? अभी तो चीन ने सिर्फ ये कहा है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें, जो मेरे ख्याल में बड़ी साहिब बात है। चीन ने कोई ये नहीं कहा कि हम बैठ के आपकी सुलह सफाई कराते हैं। ये तो वहां कहा जाता है जहां पे दो तरफा मामलात जो हैं बिल्कुल मुनक़ता हों, जिस तरह हिंदुस्तान के साथ है या किसी वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान थे। जी। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तो चैनल्स खुले हैं, तो बातचीत भी हो रही है। अभी ईरान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोन पे राब्ता हुआ है। बिल्कुल। तो ये बात नहीं है कि चैनल्स नहीं हैं, चैनल्स हैं, और मेरे ख्याल है उन चैनल्स को इस्तेमाल करके जो मसला पैदा हुआ है उसका हल ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी रेड सी में आपको पता है जो सिचुएशन इस वक्त अमेरिका, यूके की और यमन की बनी हुई हौसियों के बारे में, उसमें पाकिस्तान का नेवल शिप भी वहां पर मौजूद है। और ईरान ऑफ कोर्स जो यमन के हौसी उनकी बैक करता है, सारी दुनिया जानती है, इनकी प्रॉक्सी का एक पूरा सिस्टम है। आपको लगता है कि ये मामला उसका भी कोई रद्द अमल है कि आप क्यों उनकी मदद कर रहे हैं, वहां शिप क्यों भेजा गया, इस तरह की कोई बात हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो इसका इंदिया देना चाहिए था। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जो जुंदुल्ला की तंजीमें थी, जिस तरह जैश उल अदल वगैरह हैं, इनके ऊपर हम करना चाहते हैं। हमारे भी, मैंने कहा ना कि मसाइल थे, बिल्कुल। लेकिन उनको इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता था। ये वो रेड सी के ऊपर एक अपनी एक सिलसिला चल रहा है, उसमें पूरी दुनिया जो है वो अपने अपने जो तजारत है और जो शिप्स हैं उनके हवाले से काम कर रही है। तो वो तो हिंदुस्तान के तो कहीं ज्यादा
شپس وہاں پہ موجود ہیں، تو کیا ایران اب ہندوستان کے اس کے اوپر بھی کرے گا؟ آدھی دنیا کے وہاں جی جی ملٹری بالکل نیول بیس پہنچے ہوئے ہیں شپس، تو کیا سب پہ اب اٹیک کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ٹھیک. اچھا ابھی سر اس کے علاوہ جو پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوتے رہے، امریکہ نے بھی کیے، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، سلالہ ہوا، اس کے علاوہ جو ریمنڈ ڈیوس ہوئے وہ تو خیر تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، لیکن پھر بھی ڈرون حملے ہوتے رہے 410 کے قریب جس ماضی کی حکومتوں میں. لیکن پھر 2019 میں جو خان صاحب کی حکومت تھی جب، اس وقت بالا کوٹ کا معاملہ ہوا جس پہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس کی طرح کا جڑا ہوا ہے کہ ان کے وہ بھی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہاں پر پراکسیز ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں، تو ہندوستان نے کہا ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، تو یہ معاملہ ملتا جلتا ہے یا ان میں کچھ ڈفرنس ہے؟ دیکھیں، ہندوستان نے اگر بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تو اس کا ان کو فوری فی الفور جواب بھی مل گیا، اور جی ان کا پائلٹ بھی پکڑا گیا، ان کا جہاز بھی گر گیا. اور اگر ایران اس کو فالو کر رہا ہے یا اس ماڈل سے کوئی لینا چاہتا ہے، شے لینا چاہتا ہے، تو وہ ان کو محسوس ہوگا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا اور جواب کرے گا. پاکستان نے اگر جواب نہیں دیا اس دفعہ ایران کو، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ ایک دوست ملک تھا، اور جس کے لیے پہلے سفارتی ذرائع سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ورنہ تو بالکل جو ہندوستان نے کیا تھا تو فوری طور پر ہم نے جواب دیا تھا اس کا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ابھی الیکشن کے ٹائم ہے، 20 دن رہ گئے ہیں، آپ کو اس طرح کی جو سچویشن بنتی ہے جو ابھی ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی معاملہ آپ کے سامنے سیکیورٹی تھریٹس ہے، فضل الرحمان صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، ان سے تنظیموں سے بات کر رہے تھے کہ کسی طرح الیکشن میں کوئی ایسی پرابلمز نہ ہو، سیکیورٹی کے معاملات پاکستان میں بھی انٹرنلی بہت زیادہ ریز کیے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سبوٹاج کرنے کی کوئی اس طرح کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے یا اس طرح معاملہ اس طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشنز تو ہو رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز الیکشنز کو سیبوٹاج کر سکتی ہے. الیکشنز کرا کے ایک سٹیبل مستحکم حکومت پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس حکومت کے تحت سول اور عسکری قیادت مل کر سر جوڑ کر بیٹھے اور اس قسم کے مسائل کو حل کرے. کیونکہ یہ جو بارڈرز ہیں جو ایران کے علاوہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ بھی غیر مستحکم ہے، ان سب کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنی ایک حکمت عملی بنانی ہوگی، لیکن الیکشنز ہونے ضروری ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی ایک صحیح نظام جو ہے جس پہ دنیا بھی اعتبار کرے وہ پیدا ہو سکے گا. بالکل. چوہدری صاحب آپ ایک بڑے سیزنل آپ کی لائف ہے ڈپلومیٹک ہے، آپ نے ورلڈ میں اسپیشلی امریکہ میں بڑا ٹائم گزارا. آپ کو کیا لگتا ہے آج جو خارجہ پالیسی ہے، اگر آپ اسے کمپیئر کریں لیٹ سے عمران خان کی حکومت سے ہی کر لیں، تو اس میں دیکھیں اب چائنا کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلقات بڑے تھن لیول پر پہنچ چکے ہیں، ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے، اب ایران کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ بن چکا ہے، تو یہ کیا کیمپ پالیٹکس کی وجہ سے یا یوکرین کا معاملے کی وجہ سے یا ابھی جو فلسطین کا ایشو ہے اس وجہ سے ہم لوگ تنہائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا کیا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے خارجہ پالیسی میں کچھ چینجز آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے. یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوگی. پاکستان کے جو چین کے ساتھ ہیں وہ معاملے بالکل تھن نہیں ہو رہے. چین بلکہ الٹا ہو رہا ہے، بلکہ اب تو دوبارہ ریوائول کی طرف چل پڑا ہے، جو سی پے کی دوسری فیز ہے اس کے اوپر. اسی طریقے سے پاکستان کے جو ایس آئی ایف سی کی ونڈو سے چین بھی اور سعودی عربیہ بھی اور یو اے ای بھی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری پاکستان میں کرنا چاہتا ہے. افغانستان کے ساتھ بھی معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو تجارت بھی اور ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہے، اور ان کے ساتھ آپس میں بڑے تعلقات ہیں پاکستان کے. ایران کے ساتھ بھی اثر، صرف ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان نے تو کہا کہ ہم دوستی چاہتے ہیں، اور کئی قسم کے سگنلز بھی دیے، ہم نے کرتارپور کوریڈور بھی بنایا، ایل او سی پہ سیز فائر سب کچھ کیا. لیکن ہندوستان کی اپنی ایک اس وقت پالیسی چل رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے روابط نہیں رکھنے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر بھی وہ ہندو راشٹرا بنا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کشمیر پہ بھی ایک بڑا سخت ہاتھ لگا ہوا ہے. تو وہاں پہ مسائل ضرور ہیں ہندوستان کے ساتھ، میں مانتا ہوں، لیکن باقی تین ممالک کے ساتھ تو معاملات ہمارے چل رہے ہیں. جی ٹھیک. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن امریکہ میں آپ کا بڑا ٹائم گزرا ہے، وہاں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، وہاں پہ ٹرمپ کی جو فی الحال تو آئیو میں ان کی ایک بڑی جیت جو نظر آئی، اور ویسے بھی جو پولنگ ان کی جو سٹیٹس ہیں فگرز ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں ریلائبل ہوتے ہیں بڑے، اس میں بھی 58% سے وہ آگے جا رہے ہیں. پھر یہ جو مڈل ایسٹ کی ووٹ بینک ہے یہ بھی اس دفعہ ظاہر ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں جائے گا، پاکستانی بھی بڑی تعداد میں وہاں پہ ووٹ بینک 2.2 ملین.
تو اس حالات میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آ سکتا ہے سیاسی طور پر؟ جو گورنمنٹ جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو سائفر کا معاملات آپ کو پتا ہے وہ سارا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اور کس طرح آ سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں جی، پاکستان کے امریکہ نے جنوبی ایشیا میں اپنا جو ان کے لیے حلیف ہے وہ انہوں نے ہندوستان کو بنایا ہے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد چین کو کنٹین کرنا ہے، چین کو ابھرتے ہوئے چین کو روکنا ہے. تو اس کے لیے ہندوستان یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے، وہ ان کا دوست بن چکا ہے اور وہ ان کے ساتھ مل کر کوارڈ بھی اور دوسرے تیسرے منصوبے بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جس طرح کے پہلی حکومت میں تھے، اب بائیڈن کے ہیں اور بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ جائیں گے، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ عوامی سطح پر چل رہے ہیں. یعنی تعلیم کے میدان میں اور صحت کے میدان میں، آئی ٹی کے بہت سارے پروفیشنلز ہیں ہمارے جو جڑے ہوئے، ان کے ساتھ ہمارے طالب علم آج بھی امریکی یونیورسٹیوں میں جانا پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے زراعت میں ان کے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں. ہمارے بہت سارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس جو ہیں جو وہ سلیکان ویلی سے جڑے ہیں. تو وہ تعلقات چلتے رہیں گے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے سے ان تعلقات پہ پہلے بھی وہ کچھ فرق نہیں پڑا تھا، اب بھی فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہے کہ وہ کیا پاکستان کے ساتھ اس قسم کا دوبارہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کریں گے یا نہیں کریں گے، میں نہیں دیکھتا وہ ہوتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور وہ چین کا احاطہ کرنے کے لیے، اس کی کنٹینمنٹ کرنے کے لیے ہندوستان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. اور ہندوستان نے اگر اپنے لیے یہ کردار لیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ خود ان کو کرنا ہے. پاکستان میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اسی طریقے سے نارمل رکھے گا جو بھی ملک میں وہاں صدر منتخب ہو. وہ پیپل ٹو پیپل تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ابھی جو پاکستان میں جو پاپولر اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل آرگنائزیشن سیاسی جماعت جو ہے تحریک انصاف، جو ابھی خود گوگل ٹرینڈز کہہ رہا ہے 78% جو ہے پاپولیرٹی میں ہے، اور اس کے رہنما جو عمران خان، ان کی ساری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. تو اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو وہ سائفر سے ہی سٹارٹ ہوا تھا سارا رجیم چینج آپریشن، جسے خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ یہ امریکہ سے آیا اور وہ سارا معاملہ ہوا. اس صورتحال میں وہ سارا تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تھا. اب اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ابھی ریسنٹلی عمران خان کے بارے میں بیانات بھی دیے، اس روشنی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تبدیلی آئے گی تو حالات بدلیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی داخلی سیاست کا امریکہ کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے. میں ان تمام ایون پی ٹی آئی کی حکومت نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہ تھے. تو میں نہیں بالکل، اور بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہاں لابسٹ ہائر کیا، اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، ان کا سفیر پی ٹی آئی کی قیادت سے ملتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں الجھانا اور بار بار لے کر آنا کوئی درست روش نہیں ہے. ہمیں اپنے معاملات کو خود سیدھا کرنا ہے اور یہی درست راستہ ہوگا. جی، لیکن سر اس میں اکانومسٹ میں خان صاحب نے ابھی دوبارہ کلیم کیا ہے کہ وہ سائفر امریکہ سے آیا تھا، ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ تو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے، اسے آپ کیسے سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ڈونلڈ لو صاحب نے اپنا ایک رائے دی ہمارے سفیر کو. ہمارے سفیر نے جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے وہاں پہ بھیج دی اور پاکستان کے پاس وہ خفیہ مراسلہ آ گیا. اب وہ خفیہ مراسلے کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ جی امریکہ چونکہ ہماری اس میں ملوث ہو گیا ہے اس لیے سب کچھ وہ بیٹھا کرا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا یہ شایان شان ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ ایک اتنا کم درجے کا کوئی اہلکار وہ پاکستان کے اندر پوری رجیم جو ہے نا وہ تبدیل کروا دیتا ہے ایک خط یا ایک مراسلے کے ذریعے. میں نہیں سر اس سمجھ کیس نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر آپ اس کیس کو فالو کریں، سائفر جس کا ٹرائل خفیہ بھی ہو رہا ہے، اس میں سزائے موت، عمر قید کی بھی سزا ہے، اور وہ خفیہ طور پہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، اور جس انداز میں ہو رہا ہے وہ بھی شاید آپ نے فالو نہیں کرے کہ وہی کیس اس وقت سب سے بڑا کیس بنا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو وہ عمر قید یا سزائے موت بھی دے سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک ا لٹل انسیڈنٹ، اٹس سچ اے ہیوج تھنگ. جی، دیر آر ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس جی اس کیس کے. میں وہ سبجوڈس ہے، مجھے اس پہ رائے نہیں دے سکتا. میں تو صرف امریکہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. باقی اس کے مختلف پہلو ہیں کہ ایک خفیہ مراسلہ کہاں گیا، کہاں لہرایا گیا، وہ عدالت کرے فیصلہ، ہمیں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دینی چاحیے. میں نے صرف رائے اس حد تک دی کہ امریکہ کی طرف سے اگر یہ کوئی کہا جائے بار بار کہ جی امریکہ پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرواتا ہے، میں ایز اے پاکستانی شہری میں اس کو اپنے شایان نشان نہیں سمجھتا. بالکل صحیح سر، ایگریڈ.
بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت دیا. I really appreciate. Thank you so much.